सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। कल रात जिनके खैमे नौजवान बेटों से, भतीजों से, भाइयों से भरे भरे नजर आते थे, आज कैसी शाम गरीबा आ गई। आज 10 मुहर्रम की कैसी शाम आई कि उनके सारे खैमे खाली हो गए और उन खाली खैमों को यजीदियों ने आग लगा दी। जब आग लगी, वो बीबियां आग के डर से जब खैमों से बाहर निकली तो उन बीबियों के दुपट्टे उन्होंने छीनना शुरू किए। हत्ता के इमाम हुसैन की 7 साल की बच्ची थी। उस 7 साल की बच्ची का नाम सैयदा सकीना था। शहजादी सकीना के कान से उन्होंने बालियां खींची और ऐसी बालियां खींची कि अल्लाह अकबर, सकीना के कान कट गए। जब सकीना ने कहा, बदबख्तों, तुम्हें नहीं पता हम नबी की अहले बैत है और हमारा दिल दुखाने से नबी नाराज होते हैं, नबी का दिल दुखता है, कयामत में क्या जवाब दोगी अल्लाह को। उस बच्ची ने जब एहतजाज किया और उनको नसीहत की कि तुमने ऐसी बालियां खींची कि मेरे कान कट गए, तो उन जालिमों ने माफी मांगने की बजाय सकीना के चेहरे पे तमाचे मारने शुरू किए। उस बच्ची के गालों पे तमाचे मारे। सैयदा जैनब की चादर खींची, सैयदा उम्मे कुलसूम की चादर खींची, सैयदा शहरबानों की चादर खींची, उम्मे रुबाब और उम्मे इसहाक की चादरें खींची। इमाम अली मकाम की बीबियों के साथ उन्होंने यह सलूक किया और उसके बाद वो सब लूट मार करके जब सुकून पा गए तो उन्होंने ऊंट ज़बा किया जश्न हुसैन में कि हुसैन को हमने कत्ल कर दिया। शाम का वक्त है, सूरज को तो गहन लग गया था और सूरज गुरूब हो गया था, दिन में तारे नजर आने लगे थे। शाम हुई, वो शाम गरीबा है। आज से 1377 साल पहले की मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख के बाद जो 11वीं शब आई, वो शाम गरीबा कहलाती है। इमाम अली मकाम की लाश पर घोड़े दौड़ चुके, अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ चुके, अब्बास और कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ चुके। बेगोरो कफन नबी के शहजादे करबला के मैदान में पड़े हुए हैं। वो शहजादा हुसैन ईद के दिन जिसके कपड़े उनका बाबा न ला सका, मौला अली अपने शहजादों के लिए ईद के दिन कपड़े न ला सके, तो वो शहजादा हुसैन ने नाना का दामन पकड़ करके कहा था कि नाना मुझे कपड़े नहीं आए, मुझे कपड़े चाहिए। तो रसूल पाक ने फरमाया था, बेटे सब्र करो। तो इमाम अली मकाम ने कहा था, गुलामों के बेटे कपड़े पहने, नबी का नवासा ईद के दिन कपड़े ना पहने। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बेचैन हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई। आकाए करीब ने अर्ज फरमाया, कौन? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, आज हुसैन का दर्जी आया है और कपड़े लेकर के आया है। आकाए करीम ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला तो वो दर्जी मदीने मुनव्वरा का रहने वाला नहीं बल्कि वो सिदरा का रहने वाला जिब्रील था, जो हुसैन का दर्जी बनकर आया था। ईद में कपड़े ना आए तो जिसके लिए जन्नत का जोड़ा आता था, जन्नत के जोड़े इसलिए भेजे थे खुदा ने ताकि जब हुसैन बेगोरो कफन पड़ा रहे तो कोई हुसैन को बेकसो बेबस न समझे। बचपन में हुसैन की अजमत बता दी थी कि ये मांग ले तो इसके लिए जन्नत से कपड़े आते हैं, लेकिन आज हुसैन बेगोरो कफन इसलिए पड़ा है कि हुसैन का इम्तिहान है। हुसैन बेकफन होकर हुसैन ने इस्लाम को कफन के अंदर आने से बचा लिया है, वरना लोगों ने तो इस्लाम का कफन भी तैयार कर लिया था और इस्लाम को दफन करना चाहते थे। हुसैन ने कहा, मैं बेगोरो कफन पड़ा रहूंगा लेकिन इस्लाम की आबरू को बचा लूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम की ये कैफियत सैयदा ज़ैनब ने देखी तो यही आपने कहा, वाह मुहम्मदा या मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी खबर लीजिए, या रसूल अल्लाह ये वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत से
کپڑے آتے تھے، آج حسین کے لیے کفن تک میسر نہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ، ادھر انہوں نے جشن حسین میں جو ہے اونٹ ذبح کیے، ہم نے حسین کو قتل کیا اور اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، حسین کے کپڑے تک ہم نے چھین لیے، لیکن جب انہوں نے کھانا تیار کیا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ پورا کھانا خون میں تبدیل ہو گیا، ان پہ ایک سناٹا سا چھا گیا۔ اب وہ لوگ ڈرے سہمے ادھر ہی بیٹھے رہے۔ ایسے میں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لیا اور ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لے کر کے آپ لاشوں کا پیرا دینے لگی کہ میں اب کسی کو آنے نہیں دوں گی، اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے، کوئی آئے گا تو اب زینب اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی۔ فاتح خیبر کی بیٹی اب فاتح خیبر کا کردار ادا کرے گی، لیکن زینب کے ان نازک ہاتھوں میں خنجر بھی صحیح نہ تھا، بلکہ ٹوٹا سا خنجر کربلا کی ریت میں کسی کا ملا تھا، وہ اٹھا کر کے لاشوں کا پیرا دینے لگی۔ لاشوں کا پیرا دیتے دیتے آپ نے سنا کہ لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چونکہ وہ سارے لاشیں خیمے سے اٹھا کر لے گئے تھے اور کربلا کے میدان میں لے جا کر رکھ دیا تھا اور گھوڑوں سے کچل دیا تھا۔ لاشیں اندھیرے میں پہچان میں نہیں آتی تھی کہ کس کی لاش کون سی ہے، لیکن لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ کربلا ایک جنگل تھا، ان دنوں آج سے 1377 سال پہلے وہ ایک جنگل تھا، وہاں یا تو فرات کی موجوں کی آواز تھی، فرات کے بہنے کی آواز تھی، یا جنگل کے درندوں کے دھاڑنے کی آواز تھی، یا پھر جو ہے اتنا سناٹا تھا کہ انسان اپنی سانس سے خود سن سکتا تھا۔ حضرت سیدہ زینب نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی تو آپ لاشوں کی طرف بڑھی کہ ان لاشوں سے کون رو رہا ہے، ذرا اندازہ تو لگائیں۔ تو اس وقت جب سیدہ زینب اللہ اکبر اللہ اللہ جب لاشوں کی طرف بڑھتی ہے تو آپ نے غور کر کے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک لاش کے سینے پر، اللہ اکبر، اور اس لاش کا سینہ بھی کیا تھا، دونوں پسلیاں آپس میں اس طرح مل چکی تھی۔ اس لاش پر سر رکھ کر ایک بچی رو رہی ہے، دھیان سے دیکھا تو وہ بچی کوئی اور نہ تھی، وہ سیدہ سکینہ تھی، جو سر رکھ کر کے رو رو کر کے کہتی، بابا کل تک کے مجھے سونے کے لیے آپ کا سینہ ملا کرتا تھا، لیکن آج تو آپ کی سکینہ کے لیے بستر بھی موجود نہیں۔ نبی کی بیٹیاں جن کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہ دیکھا، آج وہ کھلے آسمان کے نیچے دوپٹے چھین کر کے ڈال دی گئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ میرے بابا آج تو سکینہ کے لیے آپ کا سینہ تو دور کی بات ہے، مجھے تو بستر بھی نصیب نہیں۔ سیدہ سکینہ کی ان آہ و فغاں کو سن کر زینب نے اس بچی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے سیدہ زینب کہتی ہے، بیٹی اندھیرے میں بڑے بڑوں کو یہ لاشیں سمجھ میں نہیں آتے کہ کون سا لاشا کس کا ہے، تو نے کیسے پہچانا کہ یہ لاشا تیرے بابا حسین کا ہے اور صحیح پہچانا کہ یہ لاشا حسین کا ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے، پھوپھی جب تم خنجر لے کر کے پیرا دینے لگی تو مجھے نیند کا غلبہ ہونے لگا، تو مجھے میرے بابا کا سینہ یاد آ گیا، تو میں لاشوں کی طرف آئی اور میں نے کہا بابا تم کہاں ہو تاکہ میں تمہارے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤں۔ تو پھوپھی اسی لاشے سے آواز آئی تھی، سکینہ تیرا بابا حسین یہاں ہے، تو میں یہاں پر چلی آئی۔ اللہ اکبر، سکینہ کو اٹھا کر کے لایا، سکینہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی اور سیدہ زینب اسی طرح کا پیرا دینے لگی۔ ایک سایہ آپ نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ ایک سایہ جو ہے وہ میدان میں بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سیدہ سکینہ نے ٹوٹا سا خنجر پھر تان دیا اور اس کے بعد کا خبردار، سب تو لوٹ چکے ہو، شہزادیوں کے کپڑے بھی تم چھین کر لے گئے ہو، علی اصغر کا جھولا تک نہیں رکھا، تم نے خیمے تک جلا دیے ہیں، تم نے سکینہ کی بالیاں تک چھین لی ہے، اب کیا رہ گیا ہے جو
जो लूटने के लिए आए हो? जालिमों, कुछ तो शर्म करो। आप ये फरमा रही थी कि वो साया आगे बढ़ रहा था, आपने कहा अब आगे कदम न उठाना वरना खबरदार मैं तुझे कत्ल कर दूंगी, याद रख मेरे हाथों से कत्ल न होना। तो उस साये से एक आवाज निकली, बीबी मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं अहले बैत की मुहिब हूं और मैं लूटने नहीं आ रही हूं, मैं एक औरत हूं, मैं हुर की बीवी हूं और हुर ऐन जंग के मौके पर आपकी तरफ चला गया तो मुझे आने का मौका नहीं मिला। मैंने जालिम यजीदियों से कहा, ओ यजीदियों 4 दिन होने आए हैं, उनके घर के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, बीबियां प्यासी है, वो मर ना जाएं, तुमको तो उनको इब्ने जियाद की बारगाह में ले जाकर पेश करना है, उसके दरबार में, यजीद के दरबार में इन्हें पेश करके तुम्हें इनाम लेना है। अगर वो मर गए तो क्या होगा, उनको कुछ पानी तो पिला दो। उन लोगों ने कहा नहीं, हम उन्हें प्यासा ही रखेंगे, उन्हें पानी नहीं देंगे। यजीदियों की हिमायत करने वाले बेशर्मों से कहता हूं शर्म करो, साक़िए कौसर के नवासों को जिन्होंने पानी न दिया, जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर ना आते हो। अरे फरिश्तों को आने के लिए मस्जिद में इजाजत की जरूरत नहीं, घरों में इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन नबी का घर वो घर है, अहले बैत की चौखट वो चौखट है कि फरिश्तों का सरदार भी जहां इजाजत के बगैर नहीं आता। उस्ताद ज़मन कहते हैं उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये हुर की बीवी ने कहा कुछ तो पानी दो, साक़िए कौसर के नवासे हैं वो। उन जालिमों ने कहा ठीक है, अगर ले जाना है तो तू पानी ले जा। हुर की बीवी ने मशकीज़ों से ठंडा ठंडा पानी लिया और अपने मशकीज़े में भरा और लेकर के चली। बीबी ज़ैनब से कहा, ज़ैनब तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए मैं ठंडा पानी लाई हूं। सैयदा ज़ैनब ने ठंडे पानी का नाम सुना, मासूम अली असगर की प्यास याद आ गई और ज़ैनब कहती है अब तो हमें ठंडे पानी के नाम से भी नफरत हो गई। ये ठंडा पानी मासूम अली असगर को न मिला, 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर को न मिला। ये ठंडा पानी 19 साल का कासिम पानी पानी करते करते दुनिया से चला गया, उस कासिम को ये पानी न मिला। अब हमें ठंडे पानी से नफरत है, ले जाइए ठंडा पानी, हम पानी नहीं पिएंगे। लेकिन खानदान अहले बैत का ये मिजाज है कि जब वो जिद पर आ जाएं और किसी की बात न माने, तो लोगों को एक तरीका मालूम था कि जब भी रसूल पाक हो, हुजूर अलैहिस्सलाम भी अगर जलाल में आ जाएं और किसी की बात न माने और हुजूर के सामने सैयदा फातिमा का वास्ता पेश कर दिया जाता था तो हुजूर का गुस्सा चला जाता, हुजूर फौरन बात मान जाते थे। ये तरीका है अहले बैत को मनाने का। हुर की बीवी ने कहा, बीबी आपको आपकी अम्मी सैयदा फातिमा का वास्ता मेरा पानी कबूल कर ले, अगर आप मेरा पानी कबूल न करेगी तो वो यजीदी मेरा मजाक उड़ाएंगे कि पानी लेकर गई थी लेकिन इसका पानी कबूल न हुआ। ज़ैनब ने जब सैयदा फातिमा का नाम सुना, हुर की बीवी को कहा तो चल, और लेकर के आई। खुले आसमान के नीचे नबी की शहजादियां मौजूद। हाय वो शहजादियां जिनके मर्तबे ये हैं कि जब कयामत के दिन इनकी अम्मी जान सैयदा फातिमा पुलसरात से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, ऐ महशर वालों अपनी गर्दन को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने वाली है, जिसके नाम पर महशर वालों की गर्दन नीचे होगी, आंखें बंद होगी, वो सैयदा फातिमा है।
آج اس فاطمہ کی بہوؤں کو اور بیٹیوں کو میدان کربلا میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر دوپٹے کے چھوڑ دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں, کوئی پرسان حال نہیں. حر کی بیوی سیدہ زینب کے ساتھ آتی ہے, ایک کٹورے میں پانی انڈیلا جاتا ہے. سیدہ سکینہ بے ہوش ہو چکی ہے, رو رو کر بابا کے سینے پہ سر رکھنے کے لیے زینب ان کے چہرے پہ چھینٹے دیتی ہے. سکینہ ہوش میں آتی ہے. یہ پہلی بے ہوش ہے جس کو پانی کے چھینٹوں سے ہوش میں لایا گیا, ورنہ اب تک تو بے ہوشوں پر دامن کی ہوا دے کر کے انہیں ہوش میں لایا جاتا تھا, کیونکہ پینے کو پانی نہ تھا تو چہرے پہ چھڑکنے کو پانی کہاں سے ہوتا. سیدہ سکینہ ہوش میں آئی تو سیدہ زینب سے کہا, پھوپھی میرے چہرے پہ تم نے پانی کے چھینٹے مارے تو کیا میرا چچا عباس فرات سے واپس آ گیا؟ پانی لے کر عباس آ گئے؟ بچی کے معصوم جملوں نے بیبیوں کے سینے پہ نشتر لگا دیے. سیدہ زینب نے سینے سے چمٹا کر سکینہ کو کہا, نہیں سکینہ, اب تیرا عباس کبھی واپس نہیں آ سکتا. تیرا چچا گیا, اب وہ ساقی کوثر سے جا کر مل گیا, وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا. سکینہ نے کہا, پھر یہ پانی کہاں سے ملا؟ تو کہا گیا کہ یہ پانی حر کی بیوی لے کر آئی ہے, لو بیٹی پانی پی لو. سکینہ نے کہا, پھوپھی جان آپ نے پانی پی لیا؟ دیکھو نبی کے گھر والوں کی تربیت کیسے ہوئی تھی, وہ اہل بیت کی شان کے مالک تھے. سیدہ سکینہ نے زینب سے پوچھا, پھوپھی کیا آپ لوگ پانی پی چکے؟ زینب نے کہا, نہیں بیٹی, اپنے نانا کی حدیث ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو جو پہلے سب سے چھوٹا ہو اس کو پلاؤ کھلاؤ, پھر بعد میں بڑے کھائیں پئیں. کیونکہ جب بھی پھل آتے تو حضور پہلے بچوں کو دیتے پھر خود کھاتے. جب بھی پینے کی چیز آتی پہلے بچوں کو پلاتے خود پیتے. تو ہمارے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو, اس لیے بیٹی پہلے تم پانی پیو, پھر ہم تو اپنا دیکھ ہی لیں گے. سکینہ کے ہاتھ میں کٹورا پہنچا پانی کا. سکینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہونے کے بعد بچی میں چلنے کی طاقت نہ تھی. اب چوتھا دن طلوع ہونے والا تھا, چوتھا دن شروع ہونے والا تھا. ذرا سوچو, نبی کے خاندان پہ درود پڑھنے والوں, یہ خاندان نبی کی شان ہے, یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے. گرمی کے موسم میں ہم روزہ رکھتے ہیں, مؤذن اعلان کرے افطار کر لو, ہم کسی کا خیال کیے بغیر افطار کر لیتے ہیں. لیکن یہ خاندان نبوت, خون رسول کی شان دیکھو, خون رسول کی کرامت دیکھو کہ جب اس ننھی سی بچی کو چوتھی صبح طلوع ہونے سے پہلے پانی ملا, 7 سال کی بچی کیا ہوتی ہے, اور جب یہ حدیث اس بچی کے کان میں پہنچی کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر خود پیو, پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو, پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھیں گے. وہ بچی اٹھ کر کے کھڑی ہوئی, اور کھڑی ہونے کے بعد طاقت چلنے کی نہ تھی, پھر بھی بوجھل قدموں سے اس نے دوڑنا شروع کیا. زینب نے آواز لگائی, سکینہ, او سکینہ, میری بیٹی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کوئی جواب نہ دیا بچی نے. سیدہ زینب اٹھی کہ اندھیرے میں بچی جاتی کہاں ہے, اور بچی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. پوچھا, بیٹی کہاں جاتی ہو؟ سکینہ نے کہا, پھوپھی تم بھول گئی ہو, ابھی تو تم نے نانا کی حدیث پڑھی کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ کھلاؤ پھر بعد میں بڑے, اور آپ نے کہا کہ میں تمہارے قافلے میں سب سے چھوٹی ہوں. پھوپھی تم بھول گئی ہو, میں تو 7 سال کی ہوں, مجھ سے بھی چھوٹا ہمارے قافلے میں میرا بھیا علی اصغر ہے, وہ 6 مہینے کا بچہ ہے, مجھ سے چھوٹا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس کو پانی پلاؤں گی اور نانا کی سنت پر عمل کروں گی, اس کے بعد میں پانی پیوں گی. بیویوں کے سینے پر ایک نشتر گویا اور لگا. زینب نے کہا, بیٹی
तेरा भैया अली असगर यजीदियों का पानी नहीं पीता, और अब वो तो साकी कौसर के हाथों से पानी पीकर सैराब हो चुका है, इसलिए बेटी वो पानी नहीं पिएगा। आप गौर करें, ये हालत हुई, अभी यही हालत हुई थी कि इसी हालत में बीबियों ने खुदा खुदा करके रात निकाली। लोग कहते हैं कि जिस वक्त गम की रात आती है तो वो जल्दी खत्म नहीं होती। सोचो वो करबला की शाम गरीबा कैसे कटी होगी। लेकिन जब सुबह आई 11 मुहर्रम की सुबह, तो वो एक और तूफान और कयामत लेकर के आई। सुबह हुई, सूरज ने पहली किरणें अर्ज़े करबला पर चमकाई, तो क्या देखा कि शोहदा की लाशें कुचली हुई है। लाशें देखकर बीवियों पे कयामत टूट पड़ी। सर पे दुपट्टे न थे। शहरबानों ने कहा, ज़ैनब हमारे सर पे दुपट्टे नहीं है, दिन निकल रहा है, हम कैसे पर्दा करेंगे। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, अल्लाह ने बड़े बाल तुम्हें इसलिए अता किए हैं कि कल तक दुपट्टे से मुंह छुपाते थे, अब अपने बड़े बालों को चेहरे पे डाल लो और अपने बालों से पर्दा करो, अपने बालों से चेहरों को छुपाओ। इससे मेरी कौम की बेटियों को भी ये सबक हासिल करना चाहिए। दुपट्टे न थे तो चेहरे पे बाल डालकर उन्होंने चेहरे छुपाए, और आज की बेटियां गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका कर घूमती हैं और हुसैनी बनने के दावेदार हैं। याद करो उन बीवियों की शराफत को, उनकी ताजीम और बुजुर्गी को। अभी सुबह हुई, यजीदी कुत्ते फिर आए शिमर के साथ, और उन्होंने बीवियों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, और नंगे पीठ जो थी ऊंटों की नंगी पीठ पर बीवियों को बिठा दिया। एक एक साथ 3-3 लोगों को बांधा, और बड़ों के साथ बच्चों को भी बांधा। तो जाहिर सी बात है, बच्चों के हाथ छोटे, बड़ों के हाथ बड़े, तो बच्चों के साथ बड़ों को यूं झुकना पड़ता था। बच्चे अगर बड़े उठे तो बच्चों को तकलीफ, और बच्चों की वजह से झुके तो तकलीफ। और जो कई दिन का बीमार सैयदे सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन का एक ही बेटा बचा हुआ है, उनकी गर्दन में तोक डाल दिया है। वो ऐसा किसी का इम्तिहान, कोई किसी ने ऐसा इम्तिहान दिया है? गले में तोक डाल दिया मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, कई दिनों का भूखा प्यासा बीमार, और हाथों में बीबियों के ऊंटों की नकेल थमा दी, जिसके पेट में अनाज नहीं, बुखार से जो तप रहा हो, और गले के अंदर लोहे का तोक पड़ा हुआ है। वो जिन पर नमाजों में दुरूद पढ़ा जाता है, वो जिनके लिए कुरान इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कहता है, वो जिनके लिए आये तत्हीर नाजिल होती है, वो जिनके लिए मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मुझ पर आधा दुरूद मत पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मत कहा करो। अगर कोई मेरी खुशी चाहता है तो मेरे साथ मेरे अहले बैत पे भी दुरूद पढ़ा करे। हुजूर ने फरमाया, जिन पर दुरूद पढ़ने की ताकीद हुजूर ने फरमाई, जिनके लिए कुरान इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स के, उस इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की गर्दन में तोक डाला गया, और तोक डालकर आपको कहा खड़े हो और ये लेकर के चल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिर जाते हैं तो पीठ पर चाबुक पड़ते हैं। ज़ैनब ने कहा, जालिमों ये खड़े नहीं हो सकेगा, ये मर जाएगा, और ये मरेगा तो हुसैन की औलाद, हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? रहम करो इस बच्चे पर। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये चल नहीं सकेगा, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीर डालकर ऊंट की नंगी पीठ पर उनको भी बिठा दिया गया,
اور ان کو بٹھانے کے بعد اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگا۔ سیدہ زینب نے کہا تم نے ہماری ایک نہ سنی، ایک بات بھی تم نے ہماری نہیں سنی ظالمو، تو ایک بات اب سن لو کہ ہمیں وہاں سے لے کر کے چلو جہاں پر شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ اونٹنیوں کو شہیدوں کی لاشوں کے پاس لے کر کے گئے تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آج آپ یہ منظر نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدوں کو طویل کر دیتے تھے، وہ حسین جس کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، وہ حسین جس کے ہونٹ چوستے تھے، جس کو سونگتے تھے، جس کو ریحان جنت کہا تھا، یا رسول اللہ آج وہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، آج آپ اپنے حسین کی خبر لیجئے۔ یہ کہتی ہوئی سیدہ زینب رونے لگی۔ امام زین العابدین رو کر کہتے ہیں ان التیاب ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا ہمارا پیغام تو اب کون پہنچائے گا، تو تو ہی جب مدینہ شریف تیرا گزر ہو تو اے ہوا جب تو روضہ رسول پر جانا تو روضہ رسول پر جا کر کے تو ادب کے ساتھ ہمارے نانا کو ہمارا سلام کہ۔ کل میں نے تقریر میں یہ بات عرض کی تھی، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پوری زندگی 63 سال نہ کبھی بچپنے میں نہ کبھی جوانی میں حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی، احد کے میدان میں بھی نہیں بکھری تھی، بدر کے میدان میں بھی کبھی نہیں بکھری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے 61 ہجری کے عاشورہ کو جمعہ کی نماز کے بعد میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، نبی پاک کی زلفیں بکھری ہوئی ہے۔ لوگ کہتے میدان کربلا میں کیا ہے، اس کو اتنی اہمیت دیتے ہو، کربلا میں کیا ہے، ارے دیکھ کربلا میں کیا ہے، اس نبی کی زلفیں بکھرتی ہے۔ بڑے بڑے حادثات جن زلفوں کو بکھرا نہ سکے کربلا نے ان زلفوں کو بکھرا دیا۔ ابن عباس کہتے میں نے دیکھا حضور کی زلفیں بکھری ہوئی اور خون کے دھبے حضور کے جبے پر ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کے لیے کیوں روتے ہو، کربلا کا واقعہ سن کے کیوں روتے ہو؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہر کسی پر روئے تو آنسو زمین پر بہ جاتے ہیں، لیکن اگر غم حسین میں روئیں تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین پر روئے، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ ابن عباس اپنا خواب بیان کرتے ہیں، بکھری ہوئی زلفیں اور ان زلفوں کے اندر مٹی لگی ہوئی ہے، دھول لٹی ہوئی ہے، کپڑوں کے اندر خون کے دھبے ہیں۔ آقا کریم کی یہ حالت دیکھیے، حضور رو رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی خیر کرے، آپ کے دین کی خیر کرے، آپ کی اہل بیت کی خیر کرے۔ آپ غمگین ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہے۔ میرے آقا نے کہا ابن عباس آج میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، صبح سے لے کر اب تک میں کربلا کے میدان میں شہیدوں کا خون جمع کر رہا تھا، شہیدوں کا خون میں نے جمع کیا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ شب عاشور میں کسی نیک عورت نے میدان کربلا کو خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے نقاب پوش جو اپنی آستین سے کربلا کی دھرتی کو جھاڑ رہی ہے اور کنکر اٹھا اٹھا کر کے چن رہی ہے۔ اس عورت نے پوچھا بی بی یہ کون سا میدان ہے اور آپ یہ کنکر کیوں اٹھاتی اور صاف کرتی ہے؟ تو اس عورت نے جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ ہوں، تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ کہا بی بی آپ میدان کو جھاڑو دیتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ کربلا کا میدان ہے،
اور اسی جگہ پر میرا حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے گا تو میں پہلے سے کنکر اٹھا رہی ہوں کہ میرے حسین کو کنکر نہ چبھ جائے. یہ ہے داستان کربلا. ڈاکٹر اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. حسین انتہا اس کی ابتدا ہے اسماعیل. یہ میرے مولا حسین کی داستان کربلا ہے. تو جس وقت لاشوں کے قریب یہ آئے, امام زین العابدین نے ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم, یہ پڑھا تو اپنے بیگانے سب رونے لگے. امام علی مقام کا وہ چھوٹا سا لٹا پیٹا قافلہ 11 محرم کی صبح دن تڑکے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا. کوفہ والوں کو اعلان کر دیا گیا, کوفہ والوں جشن کرو جشن. عورتیں چھتوں پر چڑھے بچوں کو لے کر, اس لیے کہ کچھ باغی لوگ تھے جن کے سر ہم کاٹ کے لا رہے ہیں, اور ان کی لٹی پٹی عورتوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں. کوفہ میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کس کو لا رہے ہیں. جھوٹ بولا یزیدیوں نے کہ ہم باغی, اور وہ بھی کیسے باغی جو رستے میں بیٹھ کر کے قافلے لوٹتے تھے, ان لٹوروں کو ہم نے کاٹا ہے. کوفہ میں جشن کا ماحول تھا کہ حکومت کے باغی اور وہ بھی قافلے لوٹنے والے لٹوروں کو لایا جا رہا ہے. کوفہ میں جشن کا ماحول ہے. کربلا سے کوفہ آتے آتے شام ہو گئی ہے. خولی جس کے پاس امام علی مقام کا سر تھا, شام ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اب تو ابن زیاد کے پاس جانا ہی بے فائدہ ہے, کیونکہ شام ہوتی ہے تو وہ شراب میں ڈوب جاتا ہے. انعام نہیں دے گا, سر دیکھ کر مجھے گالیاں دے گا. تو اس نے سوچا کہ ابن زیاد کے پاس نہ جاؤں بلکہ اپنے گھر جاتا ہوں, صبح جاؤں گا جب اس کا نشہ اتر جائے گا. دیکھو اہل بیت کا دشمن کبھی حلالی بندہ نہیں بنتا. یہ خاص بات آپ ذہن میں رکھیے, حدیث پاک سے ثابت ہے. جو غیر حلالی ہوتے ہیں وہی اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں, یہ حدیث رسول ہے. یہ ابن زیاد جو ہے نا, ابن زیاد کے باپ کا نام ہے زیاد, اس کا نام عبید اللہ, اس کے باپ کا نام زیاد. اور زیاد کے باپ کا نام آج تک تاریخ میں لکھا ہی نہیں گیا. مورخین نے جب بھی زیاد کے باپ کا نام لکھا تو کہا زیاد ابن ابی, زیاد ابن ابی, زیاد اپنے باپ کا بیٹا. اپنے آج تک نہیں معلوم اس کا باپ کون ہے. لیکن بعض محققین نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک شخص اسلام لانے سے پہلے اس نے زیاد کی ماں کے ساتھ زنا کیا, اس سے زیاد پیدا ہوا, اسی زیاد سے عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا. یہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں لوگ جن کی تائید کرنے نکلے ہیں. اگر صحیح معنی میں لوگ اسلام کی تاریخ پڑھ لیں, بے جا تعصب سے نکل کر, ہٹ درمی سے نکل کر اسلام کی صحیح تاریخ پڑھے تو کبھی کوئی یزیدی کی حمایت نہیں کرے گا, نہ یزید کی حمایت کرے گا, نہ یزیدیوں کی حمایت کرے گا. بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین وہ ہیں جن کو بڑے بڑے کافر مورخین نے, محققین نے خراج عقیدت پیش کیا ہے. تو شام ہوئی تو قافلہ باہر روک دیا گیا اور خولی اپنے گھر میں داخل ہوا. اس کی بیوی نے کہا کہاں تھا اتنے دن سے؟ اس نے کہا کہ ہم جنگ پہ گئے تھے اور میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں. اس نے کہا کیا لایا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی گٹری کھولی کپڑے کی, امام حسین کا سر تھا. چونکہ حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں امام علی مقام کوفے میں برسوں رہ چکے تھے, تو اس نے پہچان لیا, کہا تو یہ حسین ابن علی ہے, ان کو کاٹا ہے تم لوگوں نے. اس نے بڑی بہادری سے کہا ان کو کاٹا, ان کی بیویوں کو ہم کنیز بنا کے معاذ اللہ قیدی بنا کے لا رہے ہیں. لعنت ہو یزیدیوں پر, اور یزیدیوں کی حمایت کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو. شہزادیوں کو انہوں نے قیدی کہا, ان بدبختوں نے اللہ اکبر. تو اس کی بیوی نے کہا ان کی بیویوں کو تم نے قیدی بنایا. کہا اس نے کہا اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل جاتی,
جو شہزادے رسول کا سر کاٹے میں اس کی بیوی بن کر تو نہ رہوں گی. تھکا ہوا تھا, سو گیا. اس کی بیوی اٹھی, امام علی مقام کی بکھری ہوئی زلفوں کو دھلا, زلفیں سواری, خوشبو لگائی اور کھڑی ہو گئی درود پڑھتے ہوئے. اسی عالم میں نیند کا غلبہ ہوا تو بیٹھ گئی, درود زبان پہ جاری رہا. آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھا کہ 4 عورتیں خوبصورت, اور وہ امام حسین کے سر کو چومتی ہے آ کر اور روتی ہیں. اس عورت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک بی بی نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں, حسین کی امی ہوں, آج میرے بیٹے کے چہرے کو چومنے آئی. دوسری کو کہا یہ حسین کی نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ, آج حسین کے سر کو بوسے دینے آئی ہے کہ میرے نواسے نے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا, دین کو تحفظ دے دیا. اور یہ جو ہے یہ آسیہ ہے فرعون کی بیوی, اور یہ چوتھی عیسیٰ کی ماں مریم ہے. ان بیویوں نے سر چوما, شفقتیں کی اور وہاں سے ہٹی. تو پھر دیکھا ایک ایسا چہرہ جو حسین کے چہرے سے کچھ مشابہ تھا. تو پوچھا بزرگ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں, جس حسین نے میرے خواب کی تکمیل کی ہے, آج اس حسین کی پیشانی کو چومنے آیا. اسی میں پوری رات گزر گئی. آنکھ کھلی تو اس کا شوہر دھاڑ رہا تھا پاگلوں کی طرح. کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تو سر ابن زیاد کے پاس لے جا اور میں تیرے گھر سے چلی, مجھے طلاق دے دے, مجھے تیرے یہاں نہیں رہنا. جو اہل بیت کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم مت کر. تو اس عورت نے کہا حسین کے بچوں سے زیادہ تیرے بچے قیمتی نہیں ہے. جب تو نے حسین کے بچوں کو یتیم کر دیا تو اب نہ بچوں کی پرواہ نہ شوہر کی پرواہ. اور وہ عورت پردے میں گھر سے نکل گئی. لوگوں کو شرم آنی چاہیے. قاتلان حسین کی تائید ان کی عورتوں نے نہیں کیا, لوگ قاتلان حسین کی تائید کرتے ہیں. اور میں تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, یاد رکھنا حسین کا مخالف ہو کر کوئی زیادہ دن تک کے ٹک نہ سکا, ورنہ دیکھ لو تمہارے پڑوس میں ایک بدبخت یزید کا وکیل بن کر کے کھڑا ہوا تھا اور آج بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. حسین بتا رہے ہیں جو مجھ سے ٹکرائے گا ٹکنے نہیں دوں گا, اٹھا کے پھینک دوں گا. اس لیے کبھی حسین سے لڑائی بول مت لینا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. جو حسین سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا, جو حسین سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا. جو نبی سے جنگ کرے وہ ٹک کیسے سکتا ہے؟ اور جو لوگ ابھی مینڈکوں کی طرح ٹر کرتے حسین کے خلاف, ان کو بھی بہت جلد حساب چکانا پڑے گا. یاد رکھو اگر محبت نہیں کر سکتے تو کم سے کم چپ تو رہو. اگر تاریخ کے صحیح گوشے نہیں پتا ہے خاموش تو رہو, ورنہ یزید کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہے. اس لیے یزید کے کھانے میں نام مت لکھاؤ. المختصر یہ کہ جب قافلہ کوفہ میں پہنچا تو چونکہ وہاں اعلان تو یہی تھا کہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے, تو کوفہ کے اندر مولا علی نے تقریریں کی تھی کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی اور اجر ملتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں عورتوں نے صدقے کی کھجوریں, روٹی کے ٹکڑے تھما دیے اور چھت سے وہ پھینک رہے تھے. سیدہ زینب نے کہا خبردار, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عورتیں کہتی تھی یہ صدقہ ہے, کیونکہ علی مولا نے ہم سے کہا تھا کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی ہے, دعائیں قبول ہوتی ہے, تو ہم تم قیدیوں صدقہ دے رہے ہیں. کہا ہم وہ قیدی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, ہم آل محمد ہے, آل محمد, اور آل محمد پر صدقہ کھانا حرام ہے. تو تب عورتوں نے کہا تم کون ہو؟
کہا پہچانو میں زینب بنت علی علی کی بیٹی ہوں، یہ حسین کا سر ہے۔ تو لوگوں نے غور کیا، تب پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تب کوفہ والے چیخنے رونے پیٹنے لگے۔ تب سیدہ زینب نے کہا تھا کوفیوں، خط لکھ کر بلانے والا کون تھا؟ تمہارے بڑے بڑے سرداروں نے 150 خطوط لکھے تھے، عوام کے تو خطوط ہی الگ تھے۔ اس کے بعد تم نے میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، بڑی بڑی رشوتیں لے کر تم بے وفا بن گئے۔ اب تمہارا رونا چیخنا پیٹنا یہ سب تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر فاطمہ کی بیٹی نے کہا اسی طرح روتے پیٹتے رہو گے تمہیں کبھی قرار نہیں ملے گا۔ اور دیکھ لو آج عراق کی سرزمین سنورتی ہے پھر گرتی ہے، بنتی ہے پھر بگڑتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا ہم آپ سے گفتگو کریں گے، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔